बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के जुज़े सानी के 35वें सबक में आपको खुशामदीद। आज के सबक का उन्वान है अल-बिर्रु बिल-वालिदैन, वालिदैन के साथ भलाई करना। सबसे पहले हम मानिल कलिमात को देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सबक का आगाज़ करेंगे। अल-बिर्रु नेकी भलाई, कमीसुन खलीकुन पुरानी कमीज, मा युबकी का क्या चीज़ आपको रुला रही है, या अबती ए मेरे अब्बा जान, या बुनैया ए मेरे प्यारे बेटे, अख्शा मुझे डर है, अयन कसीरा ये के टूट जाए, आदमहू उसे महरूम कर दिया, हक्का उम्महू अपनी माँ की नफरमानी की, रम्महू इलैही अपने साथ मिला लिया, कब्बलहू उसे प्यार किया, फरहन खुशी से, अत्तअस्सुर असर कबूल करना, अय्युल अमल कौन सा अमल करना, बिर्रुल वालिदैन वालिदैन के साथ एहसान, खासतन खासकर, तज्तहिदु मेहनत करती है, ततहम्मलु बर्दाश्त करती है, अल-मशक्कात तकलीफ़ें, यजिबु अलल औलादी औलाद का फ़र्ज़ है, अन यतअद्दबु के अदब करें ब अदब रहें, अन युतीउ फरमा बरदारी करें, अन यखदिमु ये कि खिदमत करे, इधन जब बलगुल किबारा बुढ़ापे को पहुँचें। तो ये तो थे मानिल कलिमात। सफ़ा पलट लीजिए, हम सबक का आगाज़ करते हैं। रआ उमर इब्नु अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु वलदन लहू यौम ईदिन व अलैहि कमीसु खलीकुन फबका फ़क़ाल लहू मा युबकीक या अबती, फ़क़ाल या बुनैया अख्शा अन यनकसिरा क़ल्बुका फ़ी यौमिल ईदी इज़ा रआक अस्सिब्यानु बिहाज़ल क़मीसी, फ़क़ाल या अमीरल मुअमिनीन इन्नमा यनकसिरु क़ल्बु मन अअदामह अल्लाहु रिज़ाहु औ अक्का उम्महु व अबाहु व इन्नी लअर्जू अन यकून अल्लाहु रादियन बिरज़ाका, फ़बका उमरु रज़ियल्लाहु अन्हु व ज़म्महु इलैहि व क़ब्बलहु बैन ऐनैहि व दआ लहु फ़काना आना अन्नासी बाद अबीही। ये जो वाक़या है ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के बेटे से मुताल्लिक़ है, उनसे उनकी अपनी ज़ात से भी मुताल्लिक़ है, जिसमें ईद के दिन उनके बेटे ने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उस पर कुछ गुफ्तगू हुई, जिसका भी हम तर्जुमा देखते हैं। ईद के दिन उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक बेटे को देखा कि इस हाल में है कि इस पर पुरानी कमीज़ थी, यानी उसने कमीज़ पुरानी पहनी हुई थी, व अलैहि इस पर, उर्दू में हम उसे पहनने से ताबीर करते हैं। तो वो रो पड़े। तो बेटे ने उनसे कहा, ए मेरे वालिद, आपको क्या चीज़ रुला रही है। मा युबकी का मारूफ मजहूल की जो तरतीब है उसमें ये इसी तरीके से माने जो हैं वो तब्दील हो रहे होते हैं। ए मेरे बाप, आपको क्या चीज़ रुला रही है। मा युबकी का, ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो अफ़आल की तब्दीली है उससे मानी बदल जाते हैं, तो इसके ऊपर आपने हमेशा नज़र रखनी है। आपका युबकी, ठीक है, तो ये बाबे इफ़आल यहाँ इस्तेमाल हुआ है जिसने मफ़हूम बदल दिया, वरना तो यही था कि आप क्यों रो रहे हैं, लिमाज़ा तबकी, ये हो सकता था, लेकिन ये कुछ अरबी की अपनी इस्तिलाहात हैं, अंदाज़ है, तो इसको लाजमी हमने सीखना है। हज़रत उमर ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, मुझे डर है कि जब बच्चे तुमको इस कमीज़ में देखेंगे, यानी कमीसु खलीकुन में, पुरानी कमीज़ में देखेंगे, तो तुम्हारा दिल ईद के दिन टूट जाएगा। तो बच्चे ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, दिल तो उस आदमी का टूटता है जिसे अल्लाह ने अपनी रज़ा से महरूम कर दिया, या जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपकी खुशी की वजह से राज़ी है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े और उन्होंने इस बच्चे को
اپنے ساتھ چمٹا لیا یعنی گلے لگا لیا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا یعنی پیشانی پہ بوسہ لیا، اور اسے دعا دی۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تھا۔ تو یہ تو تھا اصل واقعہ جس کے اندر والد کی تربیت اور اولاد کی تربیت دونوں نظر آ رہی ہے، کہ ایک تربیت ہی تھی، ورنہ وہ ایک امیر المومنین تھے تو ان کے بچے پرانے کپڑے کیوں پہنے، لیکن کیونکہ بچوں کی بھی تربیت تھی تو کتنا ہی خوبصورت جواب دیا۔ اور ایک مسلمان کی ترجیح ہمیشہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ یہ کہ لباس کی چمک دھمک۔ اور جہاں بھی کچھ ایسے موقع ہیں جہاں والدین چیز پوری نہیں کر سکتے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ ناقدری نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے والدین کن حالات میں کیسے ہماری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یقین میں رکھیں آپ کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے بیسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی موقع پر آپ کو بیسٹ ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو سمجھدار بچے وہ ہوتے ہیں جو خود سمجھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ والد کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، بلز ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں تو سیونگ نہیں رہتی اتنی۔ تو ایک فیملی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب سپورٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کا اظہار تک نہیں ہونے دیتے، حالانکہ سمجھ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل کا تو بچہ ماشاءاللہ بہت ایڈوانس ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا یہ اس سبق کے اندر سیکھنے کی چیز ہے۔ ان کتابوں کا، ان دروس کا مقصد صرف عربی نہیں ہے بلکہ تربیت بھی ہے، اور اسی کے اوپر یہ پوری کتاب ڈیزائن بھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں بھی کچھ پہلوؤں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم عربی کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں انہیں لے کر آئیں، تاکہ ہمارے والدین بھی خوش ہوں کہ واقعی ہمارا بچہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا اثر اس کی عادات پر پڑا ہے۔ تو یہ تو تھا یہاں تک کا ہمارا ترجمہ۔ اس کے بعد وہی سوال جواب کا سلسلہ ہے، ہم اس کی بھی اردو دیکھ لیں گے اور آپ نے انگلی چلانی ہے عربی کے اوپر، تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، عمر بن عبدالعزیز نے کس کو دیکھا؟ کس دن انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا؟ یہ دیکھیں نا، فی ای یوم، کس دن، من رآ، کس نے، یہ اصل سیکھنے کی چیز ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے کس حال میں اپنے بیٹے کو دیکھا؟ فی ایت حال رآ ولدہ۔ اب یہ جو سوال ہم نے بنانا ہے یہ بہت قیمتی ہمیں درس مل رہا ہے، اور یہ نئی نئی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، ان پہ بہت توجہ رکھیں آپ۔ اس حالت کو دیکھنے کے بعد ان پر کیا اثر ہوا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ ما سبب بکائی، ٹھیک ہے، سبب، وجہ اردو میں بھی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو ان کے بیٹے کا کیا جواب تھا؟ اپنے بیٹے کی بات سننے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ اس کو کہاں بوسہ دیا؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ والدین سے نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ہیں سوال اور آگے ان کے جوابات ہیں۔ تو الحمدللہ یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب آئیے تمرین کی طرف۔ پہلا کیا ہے جی، آپ نے فعل مضارع جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں گزشتہ سبق سے۔ تو یبکی بھی ہے، اخشا بھی ہے، ینکسرو ہے، ارجو ہے، یکونو ہے، اور بھی دیکھ لیجئے شاید کچھ مل جائے۔ اسی کا پھر آپ نے ماضی بنانا ہے، تو بکا، خشیتو، انکسرا، رجوتو، کانا، یہ ماضی ہو گئے ان کے۔ اس کے بعد ہدف ہے جی آپ نے 10 جملے بنانے ہیں والدین کے اور رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آیا ہے، ان آیات کو جمع کریں، ان کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی، اس آیت کو جمع کریں۔ احادیث تلاش کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے فضائل ذکر کیے ہیں یا ان کے آداب ذکر کیے ہیں۔ جب یہ ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تو تب آپ جو ہے وہ اپنا جملے بنائیں گے۔ یعنی گفتگو کو تو شروع یوں کیا جاتا ہے کہ جی والدین کی عظمت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور اس مناسبت سے قرآن حدیث کے اندر جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر وہ آیات اور وہ ایز اٹ از وہ آیتیں اتر جائیں گی، ایز اٹ از وہ حدیث اتر جائے گی، تو آپ کے 10 جملے پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے عربی کا، تو اس کی میں اردو آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے وہی انگلی کے ساتھ اس کو چلانا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، الانسان بصفاتہ لا بلونہ ولباسہ، انسان اپنی صفات کی وجہ سے ہے، نہ کہ اپنے رنگ اور لباس کی وجہ سے۔ یعنی آپ کی پہچان، آپ کی قدر، آپ کی ویلیو جو ہے وہ آپ کی صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان کی صفات کیا ہیں؟ اونچے اخلاق۔ وہ اصل آپ کی قیمت وہاں سے نکلتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، یا کسی کا رنگ بہت زیادہ گورا ہے تو اس سے وہ بڑا نہیں بن جاتا۔ کئی دفعہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنا خود شکل انسان ہمارے ساتھ گفتگو میں بیٹھتا ہے، لیکن اس قدر بیوقوفانہ گفتگو کرتا ہے کہ ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک زندگی کا اصول ہے کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ تمہیں لوگ صفات سے پہچانیں۔ اچھا فلانے چیز کا ماہر، ہاں میں جانتا ہوں، تو پھر نہ آپ کی شکل موضوع بحث رہتی ہے، نہ آپ کے کپڑے، نہ کوئی عہدہ، بلکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بحیثیت انسان خود بہت کچھ ہے، اور وہی اصل آپ کی کامیابی ہے، وہی آپ کی برانڈنگ ہے۔ اس کے بعد جی آگے ہے ایک حدیث ہے، اس کو بھی لکھا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور کاموں کو دیکھتا ہے۔ یعنی نیت جو ہوتی ہے آپ کی، ارادے جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں آپ اچھے کام کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے بھلائی اختیار کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں دیکھیں والدین سے بھلائی اس حدیث میں مل گئی۔ ایسی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، تو جو 10 جملے تھے وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہاں سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ترجمے والا کام بھی ہو گیا۔ اب ہم آ رہے ہیں اردو سے عربی کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عربی ہے، یعنی جو پہلے سے لکھے ہوئے جملے ہیں، اور جو ابھی اردو کے بنا کے دیے جا رہے ہیں، ان کو اگر جمع کر لیں تو 10 جملے ویسے ہی بن جاتے ہیں آپ کے۔ لیں جی اگلی بھی ٹپ دے دی آپ کو۔ اب اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ پوری اردو ہے جس کی میں ابھی آپ کو عربی بتاؤں گا۔ ذکر اللہ تعالی فی القرآن الکریم حقوق الوالدین ایضا مع حقوقہ للوالدین علی اولادہما منن کثیرۃ خاصۃ للأم۔ الأم تجتہد جدا لولدها وتتحمل له المشقات، لہذا يجب على الأولاد أن يتأدبوا الوالدين وأن يطيعوهما وأن يخدموهما خاصة إذا بلغ الكبر۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بلاغا ہے، پڑھنے میں نے کیونکہ الف لام ملانا تھا ساتھ میں نے، تو اس وجہ سے اس کو میں نے جوڑ دیا، ورنہ لکھنے میں اذا بلاغا کیونکہ 2 ہیں، ان یطیعوہما یتأدبو، جہاں بھی جمع آ رہی ہے، تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ بولتے ہوئے کئی دفعہ ہم لہجے میں اتنا ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جملے سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔